बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। बात की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर जिसको हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे कुछ वक्त से, और वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इंदिया दे दिया, ऐलान कर दिया कि 9 मई से यानी 2 रोज़ के बाद पाकिस्तान में मरहलावार पार्शली आर्जी तौर पर स्टेप बाई स्टेप लॉकडाउन के सिलसिले को वाइंड अप की तरफ ले जाया जाएगा, यानी लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा और ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रवां दवां किया जाएगा माशी तौर पर, ताकि मुल्क में वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पिछले 1.5 माह से बंद हुई हैं उनको जारी किया जा सके। याद रहे कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है कि जहाँ माशी तौर पर इतना ज़्यादा इस्तेहकाम नहीं है कि लोगों के पास इतने वसाइल हों कि वो एक तवील अरसे तक गैर मुय्यना मुद्दत तक अपनी जमा पूंजी की बुनियाद के ऊपर घरों में रहकर बग़ैर कुछ काम किए गुजारा कर सकें। एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम मामला था जो पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम इमरान खान साहब के मतमए नज़र भी था और वो इसका बारहा ज़िक्र भी कर रहे थे। क्या इसके इम्कानात होंगे और क्या इसके मज़मरात होंगे, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं जिसके अंदर एक बहुत अहम ख़बर नैब के हवाले से चलने वाली गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो डिबेट है, आज उसने एक नया रंग इख्तियार किया। उस वक्त के जब अब से कुछ देर पहले नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया और नैब के इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये बात वाज़े अल्फाज में उसमें कही गई है कि चौधरी बरादरान के हवाले से किसी किस्म की कोई नैब की जानिब से ऐसी पेशरफ्त नहीं की गई, कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि जिसको लेकर गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मीडिया में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही थी। तो ये एक ड्रॉप सीन वाली सूरत हाल पैदा हो गई नैब के इस प्रेस रिलीज़ के बाद। गालिबन जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया था PMLQ को लेकर और PMLQ के रहनुमाओं के तेज़ोतुंद बयानात और जो उनके एग्रेसिव किस्म का स्टांस था, यकीनी तौर पर वो डिफ्यूज़ होता हुआ हमें नज़र आएगा। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर मोहतरम जनाब अनवर शहजाद भट्टी साहब, जो कि साबिक़ DG रह चुके हैं नैब के, हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, सीनियर तरीन कानूनदानों में शुमार होता है आपका। और हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर ही मौजूद होंगे पी जमीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे नहायत मोहतरम। और कोशिश ये भी की जाएगी कि हम PMLQ की भी कोई नुमाइंदगी अगर हमें मिल सके तो उनका भी हम कोई कमेंट ले लें सारी सूरत पर। लेकिन मैं अनवर शहजाद भट्टी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नैब इज़ द हॉट टॉपिक फॉर ऑल द ऑड रीजंस फॉर पास्ट 2 डेज़। आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। कल भी नैब के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू रही हमारे शो पे और बल्कि आपकी कमी महसूस कर रहे थे हम। भट्टी साहब, सवाल ये है कि खुल खुला कर तमाम ही सियासी जमातें, अब मैं उस प्रेस रिलीज़ से क़तई नज़र होकर बात कर रहा हूँ जो कुछ देर पहले जारी हुआ, तमाम ही सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान जमातें ये बात अब कह रही हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस है, या नैब का काम जो है वो इवेंचुअली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना ही साबित हो रहा है। तो क्यों ऐसी नौबत आ गई भट्टी साहब के नैब जैसे इदारे को हर सियासी जमात मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मुर्तकिब करार दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो एक बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता था, नैब को कहा जाता था कि शायद ये किंग मेकर है, ये विक्टिमाइजेशन करती है। आज ये पहली दफ़ा जो परवेज़ इलाही साहब ने और शुजात हुसैन साहब ने जो अपनी रिट पिटीशनें डाली हैं, उसके अंदर उनके लॉयर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जी, तो मैं एक बात बड़ी अजीब सी फील करता हूँ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा हुक्मरान जमात के लिए की जाती है, दुरुस्त। और अगर हुक्मरान जमात खुद भी इस वक्त ये कह रही है कि नैब की पर कटने चाहिए, नैब के इख्तियारात कम करने चाहिए, या नैब के कानून की बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो मैं इस वक्त जो बड़ी अजीब सी चीज़ देख रहा हूँ। आप देखिए, आज सारा दिन कोरोना वायरस के ऊपर जो बातचीत होती रही और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बातचीत होती रही, लेकिन फ़ौरन ही जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब का जो TV पर एड्रेस था वो ख़त्म हुआ तो फिर वही हो गया चैनल्स के ऊपर,
اپوزیشن لیڈر کچھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری بات نہیں ہوئی تو اس طرح نہیں ہوئی تو اس طرح نہیں ہوا، یعنی ایک پوائنٹ پہ کٹھے نہیں ہو رہے. آپ چاہے لے لیں کوئی پاکستان کا مقدمہ لے لیں، کوئی ایشو لے لیں، اس کے اوپر ساری جماعتیں کٹھی نہیں ہوتی سوائے ایک بات کے اوپر کہ نیب کو ختم کر دو، نیب نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ واقعی ہی نیب پہنچ چکی ہے ہر کرپٹ شخص کے گھر تک. اچھا، کیونکہ اب یہ نیب اگر پوری طرح پرفارم نہیں کر رہی تو وہ اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ اس کی ریسورسز کم ہیں. اگر ویزا ویز والیوم آف کرپشن اتنا زیادہ ہے، اور کرنٹلی بھی آپ دیکھیں ہمارے تو اندر گھس گیا ہے، رگوں میں کرپشن گھس گئی ہے کہ اگر 12,000 روپے لوگوں کو دینے تھے احساس پروگرام کے کھاتے میں تو وہاں بھی لوگوں نے ٹکی مار لی اور 1,000 روپیہ روک لیا اور 11,000 روپے بالکل ایسے ہوئے خبریں آئی ہیں. تو کرپشن ہماری رگوں میں گھسی ہوئی ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریٹ پٹیشنیں ہیں جو آپ نے پہلے بات کی کہ شاید نیب کے نوٹیفیکیشن کے بعد یا جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو اس کرونا وائرس کی موجودگی میں ایک ڈرافٹ باقاعدہ لیک آؤٹ کیا گیا اور نیب کو ختم کرنے کی یا نیب کے قانون کو بڑا ڈائلیوٹ کرنے کی باتیں کی گئیں. میں اس کو بھی اسی کی ایک کڑی لیتا ہوں کہ کورٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی کیونکہ ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے کہ جی چیئرمین کے اختیارات. اب چیئرمین کے اختیارات، آپ کیا چیئرمین کے پاس پوری لیگل ٹیم موجود ہوتی ہے اور قانون سے ماورا وہ جا نہیں سکتے. جو قانون نیب کا بنا ہوا ہے اسی کے اندر بھی رہ کے کام کریں گے. اگر کوئی انکوائری، دیکھیے سپریم کورٹ نے پہلے بھی حدیبیہ پیپر مل کے جو انکوائری آئی تھی ان کے پاس. بٹی صاحب قطع کلامی کی میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر میں ایک ضمنی سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یقیناً آپ جزیات کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بات درست ہے، لیکن جو اس وقت ایک پرسیپشن، آپ کو پتہ ہے وار آف نیریٹیوز دنیا میں ہر طرف چلتی ہے اور پرسیپشن کی بنیاد پر ہی لوگوں کے ذہن بنتے ہیں اور سوالات بھی آتے ہیں سامنے. اب اس تازہ ترین پریس ریلیز کے بعد جو اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہوا نیب کی جانب سے، اب لوگوں کا فیڈ بیک، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جناب نیب نے 2 دن میں ملک کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو دیکھا، گیج کیا، جج کیا اور اس کے بعد پھر ایک امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ دے دیا یا معروضی حالات سے جو صورتحال تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ایک پریس ریلیز دے کے اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈیفیوز کرنے کی ایک اٹیمپٹ کر دی. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ تینوں ریٹ پٹیشنیں جو ڈالی گئی ہیں، کیونکہ میں نے مختلف جگہوں سے چیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا گیا کہ نیب نے ان کو کوئی نوٹس بھیجا ہے. دونوں حضرات کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا ہے، اور جو ریفر کیا گیا ہے وہ کسی اور شخص کے نوٹس کو ریفر کیا گیا ہے جو کہ آج سے پورا 1 سال پرانا ہے، اور شجاعت حسین صاحب نے جو ریفر کیا ہے وہ شاید 2017 کا ہے. تو یعنی ان کو بھی کوئی لیک انفارمیشن ملی ہے کہ جی شاید نیب نے کچھ شروع کر دیا ہے، یا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اس بیس پہ نہیں کی گئی کہ جی نیب نے کوئی انکوائری شروع کر دی ہے، بلکہ یہ ایک پورا سسٹمیٹک طریقہ کار تھا کہ جی اس کو بھی ڈال دیا جائے تاکہ جو ایک موو چل رہی ہے کہ نیب کے قانون کو کرنے کے لیے اس میں کورٹ کے اندر بھی ایک چیز ڈال دی جائے کہ جی چیئرمین جو ہے اپنے اختیارات کا شاید استعمال بہت زیادہ کرتا ہے یا وہ ماورائے عدالت ہیں اختیارات. تو میں یہاں ایک بات آپ کو باور کرانا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے تھرو کہ دیکھیے جتنے اختیارات اس کو این اے او کے اندر دیے گئے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ نے اسفندیار ولی کیس کے اندر بڑی اچھی طرح کھنگال دیے ہوئے ہیں سیکشن بائی سیکشن. بالکل جی. اور وہ یعنی اس کے وہ ایک چیف جسٹس کے زمانے میں نہیں ہوا. بٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر قانون دان محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. جسٹس صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جسٹس صاحبہ 2 معاملات کے اوپر میں ایک سوال، یعنی ایک لوڈڈ سا سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں. ایک تو نیب کا تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے، نیب کی جانب سے جاری ہونے والا پریس ریلیز جس کے اندر ایک طرح سے وضاحت آ گئی اس بات کی کہ چودھری برادران کو لے کر کسی قسم کا کوئی انٹینشن یا کوئی ارادہ نہیں ہے نیب کا.
2 दिन کے اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کے ہائی ہونے کے بعد کہ جو معروضی حالات میں ہمارے سامنے تھے، تو کیا ہے صورتحال؟ ہمارا جو نظام ہے قانون کا، سپریم کورٹ کی ایک کامنٹ بھی ہے اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا، کہ جو ہمارا نظام عدل ہے پاکستان میں، کیا وہ واقعتاً انڈر کویسچن آ چکا ہے؟ جو نظام عدل ہے اس کو تو ہم ایک طرف چھوڑے نا، نیب کا جو آرڈیننس ہے نا NAO، یہ اس نظام عدل کا حصہ ہے ہی نہیں. یہ سیاسی طور پہ آرڈیننس کے طور پہ اس کو پروملگیٹ کیا تھا جو ہمارا تھا اس وقت کا یوزرپر ڈکٹیٹر، جس نے 2 دفعہ پہلے 1999 میں. جی ہاں جی 99 میں مشرف نے کیا. جی. Now that was an ordinance. It was by executive fiat. Anything which has to be dealing with public order must be done through proper legislation. صحیح. جس وقت پہلی دفعہ منشور پریزنٹ کیا ساری پارٹیوں نے، جس وقت ہم نے اپنی تگ و دو سے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں جائز طور پہ، کہ ہم نے موومنٹ شروع کی کہ یہ مشرف کو نکالا جائے، رول آف لا ریسٹور کیا جائے. اچھا، خطا کلامی کی معذرت جسٹس صاحبہ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میرا خیال ہے جب یہ 1999 میں نیب کا آرڈیننس آیا تھا تو اس وقت پاکستان میں اسمبلی تو مارز وجود میں تھی ہی نہیں، تو اس وقت تو اگر کسی قسم کی کوئی قانونی معاملہ ہو سکتا تھا تو آرڈیننس کے ذریعے ہی ممکن تھا. تو جس وقت پھر بناتی تھی اس نے خود ہی اسمبلی میں پریزنٹ ہوتا، پھر اس کو ریٹیفائی کرتے، تب تو لازمی تھا نا. اب بات یہ تھی کہ ہر پارٹی کے منشور میں یہ تھا کہ یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کی جگہ ہم پراپر اکاؤنٹیبلٹی لیجسلیشن کریں. آپ بے شک منشور چیک کر لیجیے سب. جس وقت پہلی گورنمنٹ آئی ہے ڈیموکریٹک سو کالڈ، یہ آئی تھی پیپلز پارٹی، کچھ نہیں انہوں نے کیا. میں نے تمام ان کے ایم پی ایز، آپ کا اشارہ 2008 کی حکومت سے ہے؟ جی 2008 کا ریفر کر رہی ہیں. ہاں جی. تو اس وقت میں نے ان سب سے پوچھا، I was the president of the bar association and I had the right to ask that look, we have discussed this accountability law and we have even prepared a manuscript of the proposed law which should be put up in the parliament and it should be passed because this is part of your manshur. تو انہوں نے آگے سے کہا اس پہ ہمیں کنسنسس نہیں ملا، اس کے اوپر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں تھی. میں نے کہا آرڈنری لیجسلیشن کے لیے تو آپ کو صرف سمپل میجورٹی چاہیے، آپ پاس کرنے کی کوشش تو کرتے، لیکن ان کی جس کام کی نیت نہ ہو وہ نہیں ہوتی. انہوں نے نہیں کیا. وہ 5 سال گزر گئے، پھر اس کے بعد آ گئی یہ ان کی حکومت PML N کی آئی. ان کے منشور میں بھی وہی تھا. انہوں نے بالکل اس وقت تو خیر I had no locus standi because I was no longer president of the bar, but they did not do anything. بل انہوں نے یقیناً بنایا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، لیکن وہ کمیٹی سے ہی آگے نہیں کیا. انہوں نے تو شاید وہ بل بھی مسترد کر دیا کیونکہ کسی اور کی بنی ہوئی چیز کو تو یہ ہضم ہی نہیں کر سکتے. تو وہ پھر انہوں نے اس کو بھی بالکل اپریل 2010 میں جب 18ویں ترمیم کو منظور کیا گیا تو اس وقت PMLN اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ تھے، تمام سیاسی جماعتیں تقریباً کنسنسس میں تھی. اس وقت کیوں نہیں نیب کو ریوزٹ کیا گیا، نیب کے قانون کو؟ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے ان کو آئے ہوئے بھی تو کیا 1.5 سال ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جی انہوں نے بھی یہی منشور میں حصہ لیا تھا کہ ہم نیا اکاؤنٹیبلٹی قانون بنائیں گے. دیکھیں جو بھی ہے آرڈیننس، جس کو اب آپ سمجھیں کہ یہ قانون ہے، اگر اس کی بنیاد ہی غلط رکھی ہو تو آپ نے لیننگ ٹاور آف پیزا نہیں لیا ہوا. ساری عمر آج تک وہ بلڈنگ ٹیڑھی ہے، یہ بھی ٹیڑھا ہے. جب تک اس کی جگہ اس کو کل عدم کر کے ہم نیا قانون نہیں لائیں گے، اس کی قباحتیں نکل سکتی ہی نہیں. اور یہ پھر ہر ایک بندے کو تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جی اس میں فلاں چیز جو ہے یہ لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ بات سیاسی ہے. یہ تو بنا ہی سیاسی انداز میں تھا اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل کسی کو نہیں ہے. اچھا، تو چودھری برادران نے جو موقف اختیار کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، آپ بائی اینڈ لارج متفق ہیں اس سے؟ میں سمجھو کوئی بھی کہتا ہے اٹس ناٹ جسٹ چودھری برادران ہے، I don't have to be on the same page with them. آج تک یہ پیج کا محاورہ بڑا نکل آیا. تو بات یہ ہے کہ I will agree to be in disagreement with the basic principle that the NAB ordinance is a bad legislation. It is not a legislation. It needs to be replaced as sare now by a new legislation which is properly acceptable. ٹھیک ہے جسٹس صاحبہ، میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا کامنٹ پڑھنا چاہتا ہوں کوٹ ان کوٹ جو سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں. جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ فوجداری کیس میں ملزم کی گرفتاری لازمی ہے، جو نہ ہو تو نظام عدل ہی ختم ہو جائے گا. ملک میں نظام عدل تقریباً پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے چیک ڈس آنر کیس میں ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی. یہ آج کا کامنٹ ہے جی جسٹس قاضی امین صاحب، آنریبل جسٹس سپریم کورٹ کے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے ہر چیز کو اس کے اپنے سیاس و سباق میں دیکھنا چاہیے. اب بات یہ ہے جہاں چیک ڈس آنر ہو, prima facie that is an evidence that there was not enough money for the check to be encashed and the person who had issued it did not issue it with the bona fide intention. تو میں نے خود, میری ایک ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ اپہیلڈ دس ججمنٹ کہ جہاں چیک ڈس آنر ہو جائے وہاں گرفتار کر لینا چاہیے بندے کا, کیونکہ اس کے لیے تو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں انویسٹیگیشن کے بغیر آپ کسی مثبت نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں وہاں کسی کو بے جا کئی دہائیاں یا کئی ہفتے آپ رکھے جیل میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا اس چیک ڈس آنر ہونے کے فیصلے میں یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان اٹس پرسپیکٹو. وہاں تو بات بالکل ظاہر ہے کہ جب وہ سیلف ایویڈنٹ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے تو وہاں تو کرنا ہے. نہیں تو نارملی آپ کسی کو گرفتار کر کے اور بٹھا رہے تو 24 گھنٹے میں تو آپ نے پہلے ہی اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیوں اس کو گرفتار کیا ہوا ہے. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو فارغ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں جسٹس صاحبہ. پی جے میر صاحب کی طرف بڑھنا ہے. پی جے میر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی, پی جے میر صاحب کے ساتھ رابطے کی کوشش جاری ہے. انور شہزاد بٹی صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جسٹس صاحبہ کے جو آنریبل کامنٹس ہیں وہ آپ نے سن لیے. جسٹس صاحبہ کہتی ہیں کہ نیب کے پورے قانون کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بدقسمتی سے کسی بھی سیاسی جماعت نے, پہلے پیپلز پارٹی 5 سال, پھر نون لیگ کے 5 سال, اور اب تحریک انصاف کے لگ بھگ 2 سال ہونے کو آئے ہیں, لیکن نیب پر تجزیہ اور تبصرہ اور اوپینین واضح طور پر رکھنے کے باوجود کسی سیاسی جماعت نے سنجیدہ کاوش پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر نہیں کی نیب کے قانون کو ایڈریس کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے, اقتدار کے آنے سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی نیب کے قانون کو ہم نے صحیح کرنا ہے یا نیب کو ختم کرنا ہے. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ جو پارٹی گئی ہے حکومت سے اس کی باری تو آنی ہے, کیونکہ نیب نے پچھلے 5 سال کا جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, جو اقتدار میں ہوتے ہیں, کرپشن تو وہیں ہوئی ہوتی ہے. تو نیب لازمی بات ہے وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اگر نیب کا پریشر کسی وقت اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت جو اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے وہ بالکل نہیں بولتی, کیونکہ وہ اس کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے اپنے لوگوں کو ہاتھ پڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی کسی حد تک شاید, یہ میرا اپنا اوپینین ہے, کیونکہ آپ کڑیاں میں لا کے بات کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ چینی اور آٹے والا بحران جو ہے اور اس کی انکوائری کے رزلٹ سامنے آئے, دوسری طرف آئی پی پیز کا جو انکوائری ہے اس کا بھی کچھ سامنے چیزیں آ گئیں. ایک جو بینک لونز ہیں یا بڑے بڑے لونز جو لیے گئے ہوئے ہیں بڑے لیول پہ جو حکومت نے لیے ہیں ان کے خرچے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے. اگر وہ بھی چیزیں نکل رہی ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو لوگ یہی پرسیو کر رہے ہیں کہ شاید اب جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے, اس کو نیب کے قانون کو ہلکا کیا جائے, اس کے جو اختیارات ہیں اس کو کم. میں بڑے احترام کے ساتھ جج صاحبہ کی بات سن رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے قانون بنانے والے اور ہیں, لیجسلیٹرز کا کام ہے قانون بنائیں. درست. نیب کے جو لوگ ہیں, نیب کے جو امپلائیز ہیں, وہ صرف اس قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر سکتے ہیں, وہ کوئی ریکمینڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن ذمہ داری ان کی نہ بنائیں. جی صرف ان کی تو ذمہ داری امپلیمنٹیشن تک ہے جیسا قانون ہے. صرف جو قانون موجود ہے اس کو 20-21 سال میں جو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے قانون کی اچھی شکیں جو ہیں ان کو باہر کے ممالک اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے لیونگ بیونڈ مینز یو کے میں نہیں تھا اور آج 1-1.5 سال ہوا ہے کہ یو کے نے معاف کیجیے گا لیونگ بیونڈ مینز کو اپنے قانون میں شامل کیا ہے پہلی مرتبہ. اور پھر دوسری بات دیکھیے یو این کیک سامنے موجود ہے جس کا فوکل ادارہ جو ہے پاکستان کی طرف سے وہ نیب ہے. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے نیب کے قانون کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سینئر قانون دان ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. جسٹس صاحبہ میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب جو اطلاعات ہیں کہ 9 تاریخ سے لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا جائے گا, اس حوالے سے
پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال کو ظاہر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے آپ نے بھی فیس کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر ہم وہ میسیجنگ اب تک کنوے کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں میڈیا کے طور پر بھی اور حکومت کے پلیٹ فارم سے بھی، کہ جس کے نتیجے میں اب لوگ خود احتیاط کرنے کے قابل ہو گئے ہیں ذہنی طور پہ ہمارے؟ آپ خود تو میڈیا کا حصہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں روز کے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں کیا صورتحال ہے، ابھی لاک ڈاؤن ہے کئی جگہوں میں اور اس طرح پہ ٹریفک چل رہی ہے. میں تو مین بولیوارڈ پہ رہتی ہوں اور میں تو حیران ہوں کہ یہاں ٹریفک ایسے چل رہی ہے جیسے کبھی لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. اور بازاروں میں آپ جائیں تو وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، بینکوں میں یہ حالت ہے کہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، لوگوں میں شعور ہے ہی نہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو ذمہ داری اپنی اٹھا لینی چاہیے. اس وقت ہم جس وقت لگاتے ہیں سامنے میرے آواز بند ہے لیکن میڈیا پہ چل رہے 5 لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. تبصرہ کیا ہے؟ ہر ایک پارٹی سے ایک بندہ لیا ہوا ہے، وہ اس کے گلے پڑا ہوا ہے، وہ اس کے گلے پڑا ہوا ہے اور کچھ نظامی نمائی کے سوا کچھ کام ہو ہی نہیں رہا. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کامن، ہمارا دشمن ہے اور یہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ بین الاقوامی دشمن ہے. ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا. اگر ہم آپس میں ہی اپنے اختلافات کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگوں کو کیا شعور سکھائیں گے؟ لوگوں کو قطعاً اس خیال کا احساس ہی نہیں کہ گھر میں رہنا کیوں ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے ضروری ہے. دنیا میں ایک پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں آپ نے کھول دیے ہیں جمعے کے اور یہ تراویحوں کے اور مساجد میں اجازت دے دی ہے باجماعت، اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ. جب لوگ زیادہ آ جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا سوال ہی نہیں. اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جب یہ لوگ گھر جائیں گے تو یہ وہی کرونا وائرس اپنے اہل و عیال کو دے گے. تو ساری قوم میں اس وقت بھی جو اسپائک آئی ہوئی ہے نا، تو کلائمز اپ اتنا نمبر جو ہے ورسنس فار پاکستان اور یو ایس میں بھی اور سارے ملکوں میں. پاکستان کی تو وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ آپ ڈر جاتے ہیں کہ جی ملا کیا کہیں. باقی بھی تو آخر یہ ایک اجماع امہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وبا کے وقت آپ وبا کے علاقے سے باہر نہ جائیں، اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے کوئی جانے کے لیے مسجد میں تو آپ مسجد میں نہ جائیں. درست. تو ہمارے یہ جو عمراء ہیں ان کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ یہ انہی کی باتوں میں آ جائیں کہ نہیں جی یہ تو ضروری ہے کرنا. اگر اور ملکوں میں نہیں ہو رہا تو ہمارے یہاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے شعور کا مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد جا سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور یہ حالات اتنے برے ہیں اور ابتر ہیں کہ مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. مجھے تو لگتا ہے یہ اسپائک پہ اسپائک ہوتے جانا ہے. اور انہوں نے کل جو کہا تھا کہ ہم زیادہ کر دیں گے اجازت چیزوں کی بتدریج، آج وہ جب ان کا ہوا ہے اکٹھا فیصلہ مل کے، اور شکر ہے کہ مشاورتی فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ہم فجر کے بعد جو دکانیں ہیں چھوٹی موٹی کھانے کی وہ کھلی رکھیں گے اور 5 بجے بند کریں گے. فجر کے بعد وقت ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانی سے جانا اور علیحدہ علیحدہ جانا اور اسپیسنگ سوشل ہو سکتی ہے، اور ٹائم بھی زیادہ ہو گیا فجر سے لے کے 5 بجے تک، تو یہ تو بہتر بات ہے. لیکن پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کاروبار شروع کرائیں گے، جیسے کنسٹرکشن شروع کرائیے 2 دن کے لیے بند ہو جائے گا. وہاں تو ایک کنسسٹنسی اور اس کو جاری رکھنا ضروری ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار چھٹی کرنے سے کیا ان کو فائدہ اس میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جسٹس صاحبہ، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی وقفے کے بعد خوش آمدید. جسٹس صاحبہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو زحمت دوں گا. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پبلک اوپینین بھی آ رہی ہے ہمارے پاس، آپ بھی یقیناً دیکھ رہی ہیں مختلف چینلز کے اوپر. لوگ لاک ڈاؤن کو لے کر، وہ لوگ جن کو خدا نخواستہ کرونا کا سامنا ہو گیا یا جن کے امیڈیٹ جاننے والوں میں کسی کو کرونا ہو گئی، ان کو تو کرونا کا خوف یا کرونا کا اندیشہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بھی یہی بات سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا ایک ایگزیجریٹڈ بیماری ہے، یا شاید کرونا کی جو تھریٹ ہے وہ ان کی ذات کے لیے مؤثر نہیں ہے. تو ایسے میں جو لیول آف اویئرنیس ہے پاکستان میں، پبلک لیول آف اویئرنیس، اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گی اس پہ جسٹس صاحبہ؟ یہ دیکھیے، یہ تو 4th اسٹیٹ آپ ہی تو ہیں میڈیا.
جو شعور دلائیں گے وہ میڈیا ہی دلائیں گے، بجائے لوگوں کے اختلافات اور پارٹیوں کے آپس میں جو ہیں اختلافات ان کے طرف رہنمائی کرنا اور وہی سارا وقت دکھانا. آپ یہ بتائیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے کرونا وائرس، اور جن کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے ان سے بلا کے ان کا انٹرویو کرائیں اور بتائیں کہ یہ اگر انہوں نے وقت صرف اس کے اوپر کوئی احتیاطی اقدامات کیے ہوتے تو یہ نوبت آتی ہی کبھی. اور یہ اگر نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو اس چیز کا قطعاً احساس نہیں ہے. اور اب انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ او پی ڈیز جو ہیں وہ بتدریج کھولے جائیں ہسپتالوں میں. تو جن لوگوں کو ضرورت ہے ہسپتال جانے کی، یہ ذمہ داری کا احساس، ایک تو احساس سے ذمہ داری ہر ایک میں یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس کورونا کی. میرا ذمہ ہے کہ میں ہر ایک کا تحفظ کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا سب سے پہلے تحفظ کریں اور اپنے گھر والوں کا. یہ شعور آپ نے سکھانا ہے، یہ اور کون سکھا سکتا ہے. اور ایک تو یہ آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے، لیکن ہر گھر میں تو ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہر گھر میں ٹیلی فون ہے. ٹیلی فون پہ آپ بار بار یہ میسج دے سکتے. تو یہ آپ کوشش کیجئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو لوگوں کی دل و دماغ پہ یہ بات جو ہے نا یہ اتر جائے گی. اب یہ بعد میں کہہ دینا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس روز پشیماں کا پشیماں ہونا، اس وقت کی پشیمانی ہمیں کہیں نہیں لے جائے گی. بہت بر موقع اور بر محل اشعار کا انتخاب ہے ماشاءاللہ آپ کا. انور سیاد بھٹی صاحب سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی ہاں بالکل. جی بھٹی صاحب، معذرت خواہ ہوں کہ مواصلاتی رابطے میں خلل کے باعث پہلے گفتگو آپ کے ساتھ ہم مکمل نہیں کر سکے تھے اس عنوان سے. اس وقت بات ہم کر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں 9 تاریخ سے حکومت کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ بتدریج مرحلہ وار نرمی کی جائے گی، جس سے یقینی طور پر سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ملک کی جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، معیشت کا پہیہ چل نکلے، اور جو لوگ اس وقت حالت مجبوری کی انتہاؤں پہ چلے گئے ہیں معاشی اعتبار سے، ان کو سانس لینے کا موقع مل جائے. اس اقدام کو، حکومت کے اس فیصلے کو آپ ایک پاکستانی ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ایک ہی جگہ آ کر رکتی ہیں. ایک طرف انسانیت خطرے میں ہے کرونا سے، تو دوسری طرف وہ لوگ جو بھوک سے مر جائیں گے، جن کے بچے اگر بہت سخت بھوکے ہوں گے، تو آپ یہ یقین رکھیے کہ جس شخص کے اپنے بچے کو کھانا نہیں میسر ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نکل آئے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا کرونا کی یا کسی بھی چیز کی. تو میرا خیال ہے یہ جو بیلنس ڈرا کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، میں تو اس کو سراہتا ہوں. لیکن ایک چیز جو بہت اچھی جسٹس صاحبہ نے کی ہے کہ اب یہ اویئرنیس کی بات ہے، ہماری ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ کرونا کی بہت بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو انگلی پکڑ کے اندر نہ لے آؤں. تو یہ ایک ہمیں اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ ویکسین اگر بن بھی جاتی ہے، اس کا ایڈمنسٹر ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، پہلے تو بننے میں کتنا ٹائم لگے گا، پھر لوگوں تک پہنچنے میں، اور پھر وہ کتنی ایکسپینسو ہوگی اور لوگوں کو لگنے میں کتنا ٹائم لگے گا. یہ ہمارا اگلے کچھ عرصے کے لیے لائف کا جو نارمل پیٹرن ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی ہوگا. ہمیں یہ احتیاط اب ہر حالت میں کرتے رہنا پڑے گی، چاہے اپنی نارمل لائف میں، آپ نے اپنا کاروباری زندگی میں، آپ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، آپ کو ابھی یہ ایکسرسائز کرتے رہنا ہے. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہا ہوں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوشش پوری کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے میسج تک پہنچنا اس الیکٹرانک میڈیا جو ہے پوری طرح نہیں پہنچتا، کیونکہ ہر شخص کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے. اور ہمارے ولیجز میں شاید اتنے چینلز نہیں بھی دیکھے جاتے. بہت ساری آبادی یہ صرف ابھی تک پی ٹی وی تک محدود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا، کیونکہ ٹیلی فون جو ہے اس وقت، جو موبائل ٹیلی فون ہے وہ ہر شخص کے پاس ہے. ہاں، ٹیلی ڈینسٹی یقیناً پاکستان کی بہت زیادہ ہے. درست ہے یہ بات، بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹیکلی ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ چاہیے، پی ٹی اے کو چاہیے کہ ایسا سسٹم کریں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ سیلف ڈسپلن میں آئیں،
نہ کہ حکومت کے زور سے یا حکومت کے ڈنڈے سے لوگوں کو ڈسپلن سکھایا جائے. یہ ناممکن ہے. حکومت لوگوں کو کہاں تک روکے گی کہ گھروں میں کرفیو لگائے گی تو لوگ مرنا شروع ویسے ہی ہو جائیں گے. کرونا سے نہ مرے. ہمارے جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں غربت کا لیول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سیلف ڈسپلن زیادہ ایکسرسائز کرنا ہوگا بنسبت اس کے کہ حکومت کرے. اور حکومت کی یہ جو کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج اس سیلف لاک ڈاؤن کو جو کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ کھولتے جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے جائیں کہ بھائی ابھی آپ نے اسی طرح رہنا ہے, ماسک لگانا ہے, ہاتھوں کو دھونا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک اور آپ کے سامنے معاملہ رکھنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب, اور یہ خبر بھی گزشتہ 2-3 روز سے ڈسکس ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے. قومی اقلیتی کمیشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا جو قیام ہے, اس کی جو کمپلیکشن بنانے کے لیے منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی جانب سے انیشیٹو ہے, وہ خاصا کنٹروورشل بن چکا ہے اس وقت, اور اس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی کیا جا چکا ہے. سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو جناب ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ہے اور اس حوالے سے انٹروین کرنے کی انہوں نے درخواست بھی کی ہے. کیا ہے یہ معاملہ, کیا آپ کی معلومات ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے, بڑا یہ سینسیٹیو ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اس قسم کی ایسی اس خاص کر ہمارے ملک میں اور تھوڑے سا ایشو اس وقت کھڑے ہیں کہ ہم ایک یہ اپنی سیکٹیرین اور مذہبی منافرت جو ہے, مذہبی منافرت, اس کو بھی ہم اجاگر کرنا شروع کر دیں. ہمیں بہت ہی احتیاط سے قدم رکھنا ہوگا اس ایشو کے اوپر بھی. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں آ چکا ہے کہ انہوں نے جو وہ کمیٹی بنائی اس کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں تھا اور انہوں نے یہ شو بھی کر دیا. اب یہ نہیں مجھے علم کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی قسم کا انہوں نے اس کو نگیٹ کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے. تو جب ایک مرتبہ گورنمنٹ خود کہہ دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ اچھالنا چاہیے یا بہت زیادہ ہوا دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک جو اس وقت دور پاکستان کے اندر گزر رہا ہے کہ ہم شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ایشو ہو جس کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہوں. ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہے, کرونا وائرس کے افیکٹ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں, ہمارے پاس پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے, ہیلتھ کیئر کے جو سسٹم ہے وہ بھی ہمارا بالکل چوک ہونے والا ہے. تو اور پھر آپس میں ہماری کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے ہماری اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں مسلسل بھارت کی جانب سے قتل عام جاری ہے, ظلم جاری ہے. بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ, خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں کا دباؤ بھی بلا شبہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے دل و دماغ پر محسوس کرتے ہیں. جی, آپ ایک سائیڈ کا لے رہے ہیں, دوسری سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیے کہ ادھر سے بھی تیزی آئی ہے. ہمارے پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہاں بھی بہت ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اور جس میں ہمارے بہت سارے اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے اس طرح کے پریشر آ رہے ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اندرونی معاملات میں اس قوم کو بہت ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ایک یونٹ نہیں ہوں گے, تو لازمی بات ہے کہ دنیا کو, ہمارے دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پینیٹریٹ کریں اور ہمارے اندر اور ڈفرینسز پیدا کریں, ڈفرینشیشن پیدا کریں, نااتفاقی پیدا کریں. اور پاکستان کو توڑنے کے لیے اور کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز آزما کے دیکھ لی ہے کہ یہ قوم ہر جگہ پھر اکٹھی ہو جاتی ہے. تو اب وہ یہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ جی پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. ان کے گلے میں پاکستان ایک ہڈی بن کے اڑا ہوا ہے دنیا کی مختلف ممالک میں جو ہمارے دشمن ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت کسی قسم کی مذہبی یا سیکٹرین منافرت جو ہے اس کو ہوا نہ دیں. ہم سب کو یہ ہمارا, جس طرح میں وہ کرونا وائرس میں کہہ رہا تھا کہ سیلف ڈسپلن, اس میں بھی ہمیں سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. خاص کر آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ لوگ بغیر دیکھے آدھی پڑھتے ہیں خبر اور پھر فارورڈ کر دیتے ہیں. درست. یہ اس طرح کی چیزوں کو غیر ذمہ دارانہ طور پر آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو بھی پھر اس کو پڑھتا ہے وہ اس کے دل میں شاید خیالات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 40 دفعہ کسی بندے کو جھوٹ سناؤ سچ کہہ کے تو وہ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی سوشل میڈیا کر رہا ہے کہ اتنی مرتبہ آپ کو ایک چیز
جھوٹ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی چنگاری ہے, اس میں کوئی آگ ہے, اور آپ بھی اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ افیکٹ کرتا ہے, پولیوٹ کرتا ہے مائنڈز کو, تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. بٹی صاحب اور جسٹس صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین, ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں کچھ پبلک فیڈ بیک جو کہ متعلق ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, حکومت کے حالیہ فیصلے سے, اور میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب اگر ممکن ہو تو وہ ٹیپس اگر ہم اسکرین پہ چلا سکیں تو. جی, یہ معاملہ جو ہے یہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے یہ سب سے بہتر حل ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے یہ, کیونکہ ہمارا ایک کاروبار ہے, کاروبار کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, تو 8 سے 10 ورکر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ بھی بے روزگار ہوئے ہیں اور ہم بھی بے روزگار ہوئے ہیں. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے وزیر اعظم کا, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہمارے پاکستان میں اتنی وہ فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں کہ پھر اس کے قابو میں رکھا جائے. آج کے کچھ فیصلے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ٹرانسپورٹ نہیں کھلے گی, صوبوں کا اتفاق نہیں ہوا ہے. اچھا اقدام ہے, کیونکہ شہروں سے اگر دیہاتوں سے شہروں میں لوگ آئیں گے جائیں گے تو اس وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل جائیں گی. صحیح. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو عوامی رد عمل اس وقت ہے اس میں لوگوں کا زیادہ فوکس اس بات پہ ہی نظر آ رہا ہے کہ معیشت کے پہیے کو چلنا چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو نظر آ رہے تھے اس میں سے واضح طور پر ان میں سے ایک تعداد جو ہے سگنیفیکنٹ تعداد نے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہوئی ہیں. تو اب میڈیا کی ذمہ داری یہاں سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں کہ احتیاط کو کس طرح سے انہوں نے جاری رکھنا ہے. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک معاملے کی طرف. کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جسٹس صاحبہ, میں ایک خبر ہے مختصر کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وزارت مذہبی امور کے خلاف قومی اقلیتی کمیشن کی مجوزہ تشکیل پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا. شعیب سٹل کمیشن نے سپریم کورٹ میں قومی اقلیتی کمیشن کے مجوزہ قیام پر درخواست دائر کر دی, جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے اقلیتی کونسل کے قیام کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے شعیب سٹل کمیشن تشکیل دیا تھا. تاہم وزارت مذہبی امور نے کمیشن سے مشاورت کے بغیر اقلیتی کمیشن کی تشکیل کی سمری کابینہ کو بھجوا دی. شعیب سٹل صاحب نے مزید کہا کہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے اقلیتی کمیشن کی مجوزہ تشکیل عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وزارت کا تجویز کردہ اقلیتی کمیشن پاکستان کی بین الاقوامی یقین دہانیوں سے مطابقت نہیں رکھتا. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اقلیتی کمیشن پہلے سے وجود رکھتا تھا تو وزارت مذہبی امور نے عدالت کو کیوں آگاہ نہیں کیا. قومی اقلیتی کمیشن کے وجود سے اقلیتی برادری کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا. شعیب سٹل صاحب نے کہا کہ اقلیتی کونسل کے قیام کے لیے مجوزہ بل پر بھی وزارت مذہبی امور نے کوئی رائے نہیں دی. سیکرٹری وزارت مذہبی امور سے اقلیتی کونسل کے عدم قیام پر وضاحت طلب کی جائے. وزارت مذہبی امور کو عدالتی حکم کی روشنی میں اقلیتی کونسل کے قیام کا عمل میں لانے کا حکم دیا جائے. شعیب سٹل صاحب کی جو درخواست ہے اس کے کلیدی نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اس ساری صورتحال پر آپ کا ایک تجزیہ درکار ہے کہ قانونی طور پر اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں, میں یہ جو درخواست سپریم کورٹ میں دی ہے شعیب سٹل صاحب نے دی, میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں, اور یہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اٹ اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ. یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے یہاں اقلیتی کمیشن ہے. 5 سال ہوئے, سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا یہ تصدق جیلانی صاحب کہ ہمارے یہاں اقلیت کمیشن نہیں ہے. ہر ملک میں, تہذیب یافتہ ملک میں اقلیتی کمیشن ہے, اور یہ فوری طور پہ لیجسلیشن ہو اور اس کو قائم کیا جائے. اور ایسی کمیشن ہمیشہ قانون سازی سے ہوتی ہے, اور لیجسلیشن کون کرتی ہے؟ پارلیمان. پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ وزارت مذہبی امور کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ خود ہی یہ اعلانیہ دے دیں کہ جی ہم نے بنا لی ہے اقلیتی کمیشن؟ کس کی مشاورت سے انہوں نے بنائی تھی؟ شعیب سٹل کو مقرر کیا تھا عدالت نے کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک پہلے
वाज़ेह करे रिपोर्ट कि किस अंदाज में होगी। और दूसरी बात है, अब लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 5 years ago जो तसद्दुक़ जिलानी का था, उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि हमने एक पीपल्स कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स कायम की थी, क्योंकि 5 साल तक तो इन्होंने कोई वो एहतराम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। उस कमीशन का मैं भी इत्तेफाकन हिस्सा हूँ। अच्छा। और उसमें एक खातून है जो इस वक्त पार्लिमान की मेंबर है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, उन्होंने कहा है कि ये खातून जो रिकमेंडेशंस हैं शोएब सडल साहब की कमेटी के, वो लेके और ये असेंबली में पार्लियामान में लेके जाएं लेजिस्लेशन के लिए, ये जो है मुसव्वदा कि यहाँ पे कैसे बनेगी माइनॉरिटीज कमीशन। तो इसी तरह एक तरफा तौर पे माइनॉरिटी ये जो है मजहबी अमूर वाले, इनको किसने इख्तियार दिया हुआ है कि ये खुद ही बैठ के घर बैठे कमीशन बना दे, और वो भी इस वक्त। और ये जो मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगी, जो मुझसे पहले साहब मुखातिब हो रहे थे कि ये कोई वक्त ही नहीं है, तो ये कोई वक्त इस तरह के ऐलानात करने का तो है ही नहीं। लेकिन ये माइनॉरिटी कमीशन जो है ना, इससे इख्तिलाफात बढ़ने की का इम्कान नहीं है। ये प्रॉपरली लेजिस्लेशन के जरिए हो तो यहाँ पे जो मकसद था पाकिस्तान का क़याम का, एहतराम इंसानियत, कि जितने शहरी पाकिस्तान में हैं, किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, किसी उनका ताल्लुक हो, मर्द हो या औरत हो या ट्रांसजेंडर हो या वो डिसेबल्ड हो या कुछ भी हो, उसका हमें एहतराम उसी तरह करना है इंसानियत का, जैसे कि हम सब बराबर हैं। तो ये तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेटरी इन्होंने बना दिया कि अपने तौर पे जिसको बना दिया उन्होंने कमीशन बना ली। ये कमीशन बनाने का इख्तियार तो सिर्फ पार्लियामान ने, और वो उन्होंने नहीं बनाया, तो ये तो कंटेम्प्ट है, सरियन कंटेम्प्ट है। और जो कुछ सडल साहब ने कहा है, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने इस वक्त इस मामले में एक तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया, और दूसरा जो शोएब सडल कमीशन था उससे किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं की, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इन तमाम चीज़ों से बढ़कर ये हुआ कि इस सारे मामले को एक मखसूस सिमत के अंदर एक ऐसा इख्तिलाफी और नज़ाई मामला बना दिया गया कि इसके ऊपर राय आम्मा बहुत तेज़ी के साथ बिफर गई, नाराज़ हो गई और गुस्सा हो गई, जिसके नतीजे में अब ये मामला इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि इसके ऊपर गुफ्तगू करना भी शायद दुश्वार हो गया है। ऐसी सूरत हाल है? मुनासिब ही नहीं है। ठीक है। अनवर शहजाद भट्टी साहब, आपने सुना जस्टिस साहिबा की गुफ्तगू और जो मैंने ख़बर पेश की, अब इस हवाले से आप यकीनी तौर पर एक बेहतर इसको क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं, इसके ऊपर क्या कहिएगा? मेरा ख्याल है जस्टिस साहिबा के बाद तो क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कंसर्न पर्सन भी रही हैं साथ, और बहुत ही अप्रोप्रिएट पर्सन है जिन्होंने ये बात कर दी है। बिल्कुल सही बात है कि जो सडल साहब ने डाली है चीज़, पिटीशन डाली है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, उसको तो सामने रख के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उससे हम अगर दाएं बाएं जा रहे हैं, तो ये तो आज वो जो आपने सबसे पहले बात की थी कि आज जो कोर्ट में जो बात हुई है कि हमारा जो अदल का सिस्टम है वही डीरेल हो रहा है या हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि यही एक आपके सामने एक मिसाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ, एक कमीशन बना है, उसने अपना काम करना है, जब उसकी बजाय कोई और कर देता है और कर ऐसा देता है कि किसी चीज़ को हवा मिल गई है, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैं इस चीज़ को, मैं क्योंकि बोल नहीं रहा इस चीज़ के ऊपर, कोई नाम नहीं लेना चाहता, इतना तेज़ी से ये चीज़ फैली है, इतने गम और गुस्से का इजहार हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि ख़ासकर इस टाइम के ऊपर ये एक नया शोशा जो है सामने या इंटेंशनली फैलाया गया है, कोई हमारे अंदर ताकतें हैं ऐसी गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों को हवा दे देती हैं कि किसी वक्त भी इस गवर्नमेंट को या इस मुल्क के लोगों को चैन नसीब ना हो, कोई ना कोई जो है वो चीज़ चलती रहे। सही है, यानी यहाँ डिट्रैक्ट किया जाता है, शऊरी तौर पर काविशें की जाती हैं कि मामलात को मुतनाज़ा बना दिया जाए ऐसे हसास मौज़ूआत और मामलात के साथ जोड़ के कि जो रेलेवेंट हों या ना हों, लेकिन उनको शामिल करके सारे मामले को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। बड़ी साहब, मैं अब इख्तितामी मराइल में आपसे कोई कमेंट लेना चाहूँगा। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से क्या जो इस वक्त बाज़गश्त है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कर्टेल होने जा रहे हैं चेयरमैन नैब के इख्तियारात, या ये मामला चाय के कप में तूफ़ान साबित होगा? देखिए, मैं बड़ी जल्दी से इसको बंद करना चाहूँगा, मेरा ख्याल है टाइम बड़ा कम है और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने सबसे आखिर में उठाया है जी।
چیئرمین نیب کے اختیارات جو ہیں اگر یہ غلط ہوتے تو سپریم کورٹ اس کو پہلے سے پوائنٹ آؤٹ کر دیتا. جہاں جہاں چیزیں ہیں, میں سمپل سی بات کرتا ہوں, جہاں ڈسکریشن اگر چیئرمین کے پاس ہے اس کو ختم کر دیں. ڈسکریشن کبھی کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اریسٹ کسی وقت بھی کسی سٹیج پر کسی شخص کو کریں, کسی کو نہ کریں, کسی کو انکوائری پہ کریں, کسی کو انویسٹیگیشن پہ کریں. اس سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور نیب کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. تو کائنڈلی یہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں قانون کے اندر. نیب کی پرفارمنس کی بات ہے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ جو ویٹ اور چینی کے سکینڈل چل رہے ہیں, نیب سکھر نے اربوں روپے, تقریباً 15-16 ارب روپے کا کیس پکڑا, 10 ارب ریکور کر کے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں پہنچا دیے ہیں. تو نیب تو اپنا کام کر رہی ہے اور وہ اسی چیئرمین کے انڈر کر رہی ہے. چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے بنا دیں, اور اگر یہ دونوں اشخاص جو ہیں, دونوں شخص مل جائیں, دونوں کا انٹرسٹ مل جائے تو وہ ایسے شخص کو لگا دیں گے جو ان کی حمایت میں جائے. تو اور کیونکہ این او جو ہے اس میں چیئرمین جو ہے وہ ایس ایچ او ہے نیب کا, ساری پاورز اس کے پاس ہے, تو پھر آپ ٹوٹل نیب جو ہے وہ کنٹروورسی میں چلی جاتی ہے. تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جی آپ کہیں کہ سیکشن 9 کو ساری کو کرٹیل کر دو, سیکشن 15 کو 14 کو ختم کر دو, تو باقی کیا رہ جائے گا نیب کے اندر. اریسٹ آپ کہتے ختم کر دیں. اور آج جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ اریسٹ کے بغیر فوجداری, کرمنل مقدمے میں اگر اریسٹ نہیں ہوگا شخص تو وہ آپ مجھے بتائیے ایک شخص حکومت میں بیٹھا ہوا ہے یا حکومت میں نہیں بھی بیٹھا ہوا, معاف کیجیے گا, بہت انفلوئنس والا ہے, تو وہ نیب کے ایک آئی او کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا موقع دے گا؟ وہ ایویڈنس ہی نہیں کلیکٹ کر سکے گا اس کے خلاف. اور یہ وائٹ کالر کرائم بہت ہی انٹریکیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر, اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر ایویڈنس لے کے آنا اور عدالت کو اسسٹ کرنا. ٹھیک ہے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اختتامی مراحل ہیں, کوئی کامنٹ آپ کا میں اسی سوال پہ لینا چاہوں گا کہ چیئرمین نیب کے اختیارات کو لے کر جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے, جو بازگشت ہے, یہ چائے کے کپ میں طوفان ثابت ہوگا یا عملی طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ اقدامات ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ری وزٹ کر لیا جائے گا نیب اور چیئرمین نیب کے اختیارات کو؟ میرے پہلے تحفظات تو یہ ہیں کہ اس قانون کے لیے بنیادی طور پہ ایک نیا اب یہ دیکھیے بیت المال کے 4.71 بلین غبن ہے, اور یہ غبن کتنے کیا ہے؟ زکوٰۃ کمیٹیوں کی بیگمات نے. آپ نے پڑھا ہے نا کل کے اخبار میں؟ جی. کسی کو پکڑا ہے انہوں نے؟ پکڑے میں ابھی دیکھ لیتی ہوں کہ, اور ثابت شدہ ہے, رپورٹ آ چکی ہے اور کوئی اس کے اوپر اقدامات نہیں ہو رہے. تو یہ پک اینڈ چوز کا جو ایکسرسائز آف پاور ہے نا, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. It discriminates, which is against Article 25 of the Constitution, جو کہتا ہے کہ ہر شہری کے ساتھ برابر سلوک ہونا ہے. تو نیب کی تو یہ حالات ہیں. دوسری بات کمیشن کی تو میں نے بتا دیا کہ جو کچھ شعیب سرجن صاحب نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے. 5 سال پہ تو کوئی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. اب سڈنلی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے اس کے اوپر اپنا ایک جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن which they have no power to do. I'm sorry, ہر شخص یہاں اپنے آپ کو بااختیار سمجھ لیتا ہے اور جو اس کی جی میں آتی ہے, من مانی کی یہاں نظر پڑتی ہے. اس کو نکالنا ضروری ہے اور اس کا شعور آپ نے دے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ اور جناب انور شہزاد بٹی صاحب, قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین, بشرط صحت زندگی اختتام ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دوران آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اور کیونکہ لاک ڈاؤن بھی مرحلہ وار اب آسانیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم پر انفرادی طور پر بہت زیادہ ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے خاندان کے حوالے سے اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کی صحت کا تحفظ کرنے کے لیے ان تمام احتیاطی تدابیر کے اوپر مسلسل عمل کو جاری رکھیں کہ جو کرونا کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.